Hey guys, Assalamu alaikum. You're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल. नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट हैं सलमान गनी साहब. पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं और आज के पॉडकास्ट में हम इनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में आखिर चल क्या रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा. तो आइए वेलकम करते हैं अपने सीनियर को. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया. मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या रूटीन चल रही है आपकी? मेरी रूटीन तो हस्बे मामूल वही काम काम और काम. चूँकि ये जो जर्नलिज़म का शोबा है ये टाइम के साथ मशरूत नहीं है. ये 24 घंटे का ही काम है इसमें और हर वक्त इसमें अलर्ट रहना पड़ता है. और ख़ास तौर पे इस प्रोफेशन के अंदर मेहनत का बड़ा दखल है, इसलिए कि इस प्रोफेशन में मेहनत करने वाले ही आगे जाते हैं. दुनिया के मुख्तलिफ़ फील्ड्स में तो ज़हीन लोग आगे जाते हैं, लेकिन सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें जो मेहनत करने वाला बंदा है वही दुनिया की दौड़ में आगे निकलता है. ग्रेट. तो सर वैसे मैं आपसे कैजुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप इस तरह जर्नलिज्म में कैसे आए, कोई वाक़या शेयर करें. देखिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी रहा. तो मैं अपनी ख़बरें खुद बनाया करता था. वहाँ से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि जी लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट लाइफ में ही बराह रास्त सहाफ़त से मुंसलिक हो गया था. ये लिखने पढ़ने का शौक़ मुझे उसी वक्त से था. और फिर मैंने आके पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. असल डिग्री वो थी जो हमने फील्ड में मेहनत की है. मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल जर्नलिज़म वही है जो आप फील्ड के साथ. एग्जैक्टली. बुक्स में कुछ है लेकिन जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि रियल जर्नलिज्म क्या है. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. मैं ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए सैटेलाइट टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का. क्या समझते हैं किसके कितने पॉजिटिव असरात हैं और नेगेटिव असरात हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की बात की है, इसमें से आपने प्रिंट मीडिया को क्यों उड़ा दिया? देखिए, बात यह कि बुनियादी तौर पे प्रिंट मीडिया जो तारीख़ जिसे कहते हैं वो प्रिंट मीडिया है. और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने अमली सहाफ़त में पहले प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ था कि मैं रोज़नामा पाकिस्तान में रहा, रोज़नामा जंग में रहा, नवाए वक्त का चीफ़ रिपोर्टर रहा. फिर दुनिया अखबार जब आया इसका मैं पहला जो है इसका एडिटर बना. उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने आगाज़ जो है वक्त टीवी से किया. उसके बाद दुनिया चैनल में मुझे अपना रोल अदा करने का मौका मिला. और आजकल जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है थिंक टैंक, उसमें मेरा एक रोल है. और सोशल मीडिया की जहाँ बात करते हैं तो सोशल मीडिया आज के दौर में पॉपुलर बहुत है. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हैं. और सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया जो है इससे परेशान भी है. ये देखें ना, एक ये मालूमात का ज़रिया भी है तो इससे एक परेशानी भी है. सोशल मीडिया में नेगेटिव जो असरात हैं या नेगेटिव, उसका मुकाबला पॉजिटिव अंदाज में करना चाहिए और मुकाबला उसी मैदान में करना पड़ेगा. अच्छा सर, अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो है लेकिन जमहूरियत के असरात नज़र नहीं आते, ऐसा क्यों? देखें, बड़ा आपका एक वैलिड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी अमल भी है, जमहूरी अदारे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के समरात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँचते? इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो पूरी तरह से मुंतखब नहीं होती. कि अगर आप अवामी ताकत के नतीजे में बरूए कार आएँ, इक़्तिदार में आएँ, तो फिर आपको पता होता है कि हमने ताकत इनसे हासिल की है और हमने इनको डिलीवर करना है. पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मजबूत नहीं हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर जमहूरी सिस्टम जो है वो सियासत मजबूत नहीं होती. तो आज का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतें और मुंतखब जमातें मौजूद हैं लेकिन उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुँचते. और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो है वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए अवाम की तरफ देखने की बजाय किसी और तरफ देखती है. और यही वजह है, दैट इज़ द मेन पॉइंट. ठीक है. अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो कहीं और देखती हैं. अवाम के मसले की अगर बात की जाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी नून लीग की आई हुई है, क्या समझते हैं कि किस हद तक अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है, किसी हद तक अवाम को रिलीफ मिला है?
دیکھیں آپ اگر مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو میں کوئی 40 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو، اپنی مقبولیت کو، اپنی حکومت کو عام آدمی کے مسائل کے حل کے ساتھ مشروط کیا ہوا تھا. اور مسلم لیگ کے حوالے سے جو ایک عام پرسیپشن ہے کہ شاید وہ ایک نظریاتی جماعت ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی نظریاتی جماعت ہے. دراصل اس نے اپنی سیاست کو لوگوں کے ایشوز کے ساتھ منسلک کیا، اور خاص طور پہ یہ پارٹی جب سے بس اقتدار رہی ہے یہ ڈیولپمنٹ کو بڑی بنیادی حیثیت دیتی ہے کہ پل، موٹر ویز، لوگوں کی. تو بات یہ کہ یہ دیکھیں نا، وہ انفراسٹرکچر اگر بہتر ہوگا، یہ مواصلاتی سسٹم جو ہے دنیا میں ترقی کا ضامن ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے. لیکن آج کی جب آپ حکومت ان کی دیکھتے ہیں تو یہ ماضی کی نواز شریف کی حکومت سے بڑی مختلف ہے. نواز شریف صاحب کیا فرق تھا؟ جی میں آپ کو فرق بتاتا ہوں نا، کہ وہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے والد محترم نے مجھے کہا ہے کہ اگر سیاست کو مضبوط بنانا ہے تو پھر کچن کی 7 چیزیں کبھی مہنگی نہیں ہونے دینی. تو پھر یہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی یہ ایک انتہاؤں کو چھو رہی ہے. تو جب تک کہ منتخب حکومتیں اپنی ترجیحات میں عام آدمی کی حالت زار کو، ان کی زندگیوں میں اطمینان کو مد نظر نہیں رکھیں گی، سیاست مضبوط نہیں ہوگی. آج پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم موجود ہے، پاکستان کے اندر جمہوری ادارے بھی موجود ہیں، لیکن عام آدمی کی حالت زار بہتر نہیں ہے. وہ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں. حکمران دعوے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. اور زمینی حقائق جرنلسٹوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، کیا جیل میں بیٹھ کے آپ کسی تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے کیا مقاصد ہوں گے؟ آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں جب آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھتے ہیں نا، تو میں وہ جرنلسٹ ہوں جنہوں نے ان کی افتتاحی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے تحریک انصاف بنانے کا اعلان کیا تھا، میں اس میں بھی شریک تھا. ان کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ مزاحمت کی سیاست تھی، احتجاج کی سیاست تھی. لیکن وہ مزاحمتی سیاست اور احتجاج کی سیاست تب کارگر ہوئی تھی جب اس کے پیچھے تھپکی تھی، اس کے پیچھے کسی کا اشارہ تھا، اس کے پیچھے کسی کی اشیر بات تھی. اور آج بھی اگر وہ جیل کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تحریک کو لیڈ کروں گا، تو وہ اپنا شوق ضرور پورا کریں. لیکن جو ہمیں دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی کیا پوزیشن ہے، کہ تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ضرور ہے، لیکن اس کی وہ جو اسٹرنتھ تھی نا احتجاج کی، مزاحمت کی، وہ اب نظر نہیں آ رہی. اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ آپ وہ سارے آپشن تو پورے کار لا چکے ہیں. دیکھیں جو آپشن یہ احتجاجی تحریک کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، اس میں آپ نے ایک پروگرام دینا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اس ایجنڈے کے بعد آپ نے چھوٹی سطح پہ احتجاج شروع کرنا ہوتا ہے، پھر ملک گیر بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لانگ مارچ کرتے ہیں. وہ سارے کام کر چکے ہیں. لہٰذا مجھے نہیں لگتا، آپ میری بات ریکارڈ پہ رکھیں، کہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلے گی. اس لیے کہ وہ تمام احتجاج کے جو آپشنز ہیں وہ بروئے کار لا چکے ہیں. البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اتنا بڑا امتحان نہیں ہونا چاہیے. انہیں سیاسی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے نواز شریف صاحب بھی، ان کی فیملی بھی اسی طرح کی صعوبتوں سے، اسی طرح کی مشکلات سے انہوں نے بھی جیلوں کا سامنا کیا ہے. لیکن انہوں نے وہ جو ایک ڈیڈ لاک طاری نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک راستہ نکالا تھا. اس راستہ نکلا ہے تو آج پھر وہ ان کی پارٹی بس اقتدار ہے. کہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا کردار ضرور ہے، لیکن ان کے بھائی جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں پنجاب کی چیف منسٹر ہیں. لہٰذا سیاسی راستہ تبھی نکلے گا جب آپ سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی آئین پر، قانون پر، ریاست پر اثر انداز ہو سکیں گے، تو میرا خیال ہے ابھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی زور آور نہیں بنی. سر، جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں یا سیاسی لیڈران آتے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے خاص تھپکی ہوتی ہے، تو جب اگر ایسا ہے تو سیاسی رستہ تو پھر نکالنا چاہیے. دیکھیں جو میں سیاسی تھپکی کی بات کرتا ہوں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے. یہ جب اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ہے. دنیا بھر کے اندر جو ریاست ہوتی ہے، ریاست کے مفادات کو دیکھنے کے لیے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ زور آور ہے تو اس کی بڑی وجہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے عوام کو ڈیلیور کرتی نظر آئیں
اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنے عوام کو جواب دہ ہو تو پھر اسٹیبلشمنٹ اتنی زور آور نہیں ہوتی. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو پھر جہاں سے آپ نے طاقت حاصل کی ہوتی ہے آپ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھتے ہیں, تو پھر آپ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. آج پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ حالات کے رحم و کرم پہ ہیں, اس لیے وہ عوام کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھتے ہیں. سر جس طرح سے تحریک کا کہا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں عوام ریڈی ہے ان کی ان تحریک کے لیے؟ دیکھیں عوام تو بالکل ہی ریڈی نہیں ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف جو ملک گیر تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت, تو اصل بحران جو ہے ان کی پارٹی کے اندر ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جس طرح کی کیفیت ہے, جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کے حقائق ہیں, اس میں اگر ان کی یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا بڑا چیلنج ان کا پارٹی کا بحران ہے. جب تک پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہوگی, سنجیدگی نہیں ہوگی, کسی ایک پروگرام پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا, یہ ٹیک آف نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی سطح پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ان کی تو پارٹی کے اندر ہی اتنی ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ جتنی ان کے مخالفین کی آوازیں نہیں ہیں. لہٰذا جب تک وہ اپنا پارٹی کا بحران حل نہیں کریں گے وہ آگے بڑھنے کی ان میں سکت نہیں ہوگی. بہت بڑا سوال ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے, لمحہ فکریہ ہے جیسے کہ سر نے کہا. سر آگے بڑھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی اگر رہائی کی بات کی جائے, کیا سمجھتے ہیں کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو فی الحال میں ہمیشہ جو فورسی کرتا ہوں وہ 3 ماہ تک کے لیے کرتا ہوں. تو مجھے تو آئندہ 3 ماہ کے اندر ان کی رہائی ممکن نہیں نظر آتی. اور پاکستان کی سیاسی مجھے نہیں نظر آتا. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہیں, جو سیاسی قیادت کے مقدمات کو جب تک آپ قانونی بنیادوں پہ نہیں لڑیں گے, سیاسی بنیادوں پہ لڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا. پاکستان کی عدلیہ نے جتنا انصاف عمران خان صاحب کو دیا کسی اور پارٹی کو نہیں ملا. تو یہ تو سارا انحصار ہی ان پہ کر رہے تھے. اور پھر عمران خان صاحب کے پاس تو پاکستان کی حکومت بھی تھی. اس کے بعد جب عدم اعتماد آئی تو انہوں نے اسے پولیٹیکلی فیس کرنے کی بجائے وہ اسمبلی توڑ دی, پھر انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی, پھر انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی. تو یہ جی سسٹم میں رہنا پڑے گا, سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. سیاسی طرز عمل تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن وہ دیرپا ہوتا ہے, وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کی ریاست پہ اثر انداز ہو جائیں گے, وہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے, وہ پاکستان کی ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے دنیا بھر کے اندر پاکستان کو ایک جگ ہنسائی کا ذریعہ بنائیں گے اور دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو ایسا ممکن نظر نہیں آیا اور نہ ایسا ہوگا. لہٰذا انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور بات یہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا, اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ, اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ. آپ اسے اپنی سیاسی آگ کا ایندھن نہ بنائیں, ان کے لیے صرف مشکلات پیدا نہ کریں. یہ سیاسی کارکن ایسٹ ہوتے ہیں. آپ سیاسی کارکن کا امتحان در امتحان اور آج ان بیچاروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی جمہوری سسٹم کے ادارے ہوتے ہیں, اداروں کو مضبوط رہنا چاہیے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی کمزور نہیں کیا, اس نے پاکستان کے جمہوری سسٹم کو کمزور کیا ہے, اس نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا ہے. اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آئین کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ اپنی اس سیاسی طاقت کی بنیاد پر ریاست پر اثر انداز ہو سکیں گے تو یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا ہے. سر نیکسٹ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ اگر سیاسی طرز عمل اختیار کریں اور آئین اور قانون کے تابع اپنی اسٹرگل جاری رکھیں تو میں نے جیسے آپ کو مثال دیا کہ چند سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ شریف فیملی کا مستقبل پاکستان کے اندر ختم ہو گیا ہے, آج وہ برس اقتدار ہیں. تو لہٰذا جب تک یہ اپنے آپ کو آئینی ڈھانچے کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, سیاسی اسٹرگل نہیں کریں گے, اور سیاسی اسٹرگل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس سیاسی اسٹرگل میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, وہ حکومت کی ناقد ہوتی ہے, اس نے حکومت پہ اثر انداز ہونا ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے ایک ڈفرینٹ تجربہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پڑ گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو راستہ بنا کے دینا ہوتا ہے,
جب وہ ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے نا تو وہ چونکہ یہ نہیں وہ انہیں ریاست کے مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے ریاست کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, وہ کہ ملک کے اندر انارکی نہیں پیدا ہونے دیتے, وہ راستہ دیتے ہیں. لیکن یہ بجائے حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس سے ان کا کوئی سیاسی مستقبل مجھے اچھا نظر نہیں آتا. اچھا نظر نہیں آتا ہے. سر بات کر لیتے ہیں کچھ ڈیل کے حوالے سے. ڈیل کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کرتی ہیں. کبھی خان صاحب کی بہن یا کوئی ان کے سیاسی ورکر جو ہے آ کے یہ بیانات دے دیتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن پھر انہی کی پارٹی میں سے کوئی اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو بیانات ہیں یہ خان صاحب کے اندر سے باہر لے کر آتے ہیں یا یہ بیانات خود ہی دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور سیاسی طرز عمل کے نتیجے میں ہی تبدیلی یقینی بنتی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی سیاست ہے, میں عمران خان صاحب کی سیاست کو بڑا کینلی واچ کرتا رہا ہوں, اور اب بھی دیکھیں 2 سال سے تو وہ جیل کے اندر ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اس وقت تک کے کسی ڈیل کے حامی ہیں. ان کی پارٹی جو ہے اس حوالے سے بڑی بے چین ہے, اور بہنوں کے جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے, اور جب بھائی بھی ایک ہو تو لہٰذا بہنوں کے جذبات تو یہ ہیں, وہ تو گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عمران خان صاحب گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے. ہمیں صرف سیاست کو پی ٹی آئی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. پی ٹی آئی پاکستان کی ایک پارٹی ہے, اور پارٹیز بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اس لیے پولیٹیکل پارٹیز مضبوط چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی تو آپ کا سسٹم مضبوط ہوگا. بھائی میری صحافت بھی تو اسی سسٹم کے ساتھ منسلک ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور سیاست ہوگی تو صحافت ہوگی. لہٰذا ہمیں فکر یہ کھائے جاتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کمزور نہیں ہونی چاہیے, کہ جب جمہوریت اور سیاست کمزور ہوگی, یہ ملک جو ہے یہ ایک سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, جمہوری سٹرگل تھی, کریڈیبل لیڈرشپ تھی قائد اعظم کی, تو ایک مملکت وجود میں آ گئی. آج پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اپنی سیاست کو کسی بیرونی اشارے پہ یا چور دروازوں کے ساتھ منسلک کرنے کی بجائے عام آدمی کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے. آج اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انریسٹ ہے, تو آپ اپنی جد و جہد کو اور اپنی تحریک کو اپنی رہائی تک منسلک کیوں کرتے ہیں؟ ایک عام آدمی کے ایشوز کے ساتھ کیوں نہیں منسلک کرتے؟ اور آج پاکستان کے جو مسائل زدہ, مہنگائی زدہ لوگ ہیں, مجھے بتائیں کہ کون سی پارٹی ان کی آواز بن رہی ہے؟ اپوزیشن کا تو وجود ہی کوئی نہیں نظر آتا. ان کے تو اپنے ذاتی مفادات ہیں. ماضی کے اندر اپوزیشن کوئی بھی ہوتی تھی تو وہ لوگوں کے ایشوز کے ساتھ اپنی سیاست کو بریکٹ کرتی تھی, اور لوگوں کے اندر ان کی پذیرائی ملتی تھی. پاکستان کے اندر جمہوریت موجود ہے, لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کرتی نظر نہیں آتی. جمہوریت وہی ہوتی ہے جو استحکام کا ذریعہ بنتی ہے, جمہوریت وہی ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آتی ہے. اگر لوگوں کے ایشوز بڑھ رہے ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, گورننس کی فراہمی یقینی نہیں بن رہی, تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. اور عوام کہاں جائے گی, عوام کس کے پاس جائے گی, یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اچھا سر, پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت اختلافات پائے جا رہے ہیں. سارے کویسچن پی ٹی آئی سے متعلق ہیں, اور کوئی ہم ابھی آ رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کی جانب. ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے کوشچن کو وائنڈ اپ کر لیں, دین پھر ہم آگے آتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں. خان صاحب کی بہن اور علی امین گنڈا پور کی نہیں بنتی, اور گوہر صاحب کی بات کی جائے تو ان کی سلمان صاحب کے ساتھ نہیں بنتی. تو ان کے تو اندر ہی بہت اختلافات ہیں. یہ سر مل کے خان صاحب کو کیسے باہر نکالیں گے؟ دیکھیں, خان صاحب نے پاکستان کا چیئرمین بنایا بیرسٹر گوہر کو, سیکرٹری جنرل بنایا سلمان اکرم راجہ کو, اور احتجاجی تحریک کی ذمہ داری دی انہوں نے علی ظفر کو. میں نے تو 2020 سے پہلے بیرسٹر گوہر کا نام نہیں سنا تھا. سلمان اکرم راجہ بڑے اچھے قانون دان ہیں, علی ظفر بڑی اچھی فیملی سے ہیں, لیکن یہ احتجاج کے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے تو زندگی میں کبھی احتجاج نہیں کیا, اور آنے والے وقت کے اندر بھی آپ انہیں احتجاجی مظاہروں میں نہیں دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو انہوں نے اسلام آباد کا لانگ مارچ کیا تھا, ان کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہا تھا, کہ وہ تو اپنا لاہور کے اندر موجود تھا. تو لہٰذا خان صاحب جس سیٹ اپ کے ساتھ پاکستان میں احتجاج یا احتجاجی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں, وہ میرے خیال یہ سٹف ان کے اندر موجود نہیں ہے. میں بتاتا ہوں وہ سٹف کہاں پہ, وہ جیلوں کے اندر موجود ہے. آج اگر ڈاکٹر یاسمین راشد جیل کے اندر ہے, شاہ محمود قریشی جیل کے اندر ہے, محمود الرشید ہے, اعجاز چودھری ہے, تو یہ وہ لوگ تھے, یہ سٹرگل کے لوگ تھے.
تو بات یہ کہ ان کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں. کتنی دفعہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر ان کو جیل سے ملنے کے لیے گئے ہیں. اصل طاقت وہی تھی جو خان صاحب کے ساتھ ابتدائی دنوں سے جنہوں نے مشکل صورتحال قائم کی. آج کی جو پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو 2020 کے بعد کی پیداوار ہے. تو یہ جو لوگ آتے ہیں شارٹ کٹ مار کے, وہ پارٹیوں کے ساتھ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جنگ ہوئی اور ختم ہوگی اور پاکستان نے فتح حاصل کی, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, اور آرمی چیف صاحب کو مارشل فیلڈ کا جو ہے وہ مل گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کیسا لگا آپ کو, اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فیلڈ مارشل کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں تو اس پہ بڑا غور کر رہا ہوں کہ یہ جو عزت ہوتی ہے نا, یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. ایک شخص جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے, اس کو مختلف کنٹونمنٹس میں کھانے بھی دیے جا چکے تھے, لیکن وہ پاکستان کا سپہ سالار بنا, اور اتنی بڑی کامیابی آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملی. اس لیے کیوں ملی کہ اس شخص کا وہ یہاں سے اس کے دل میں ایمان تھا, سینے میں قرآن تھا, اور ترجیح پاکستان تھی, اور اس نے جو دھول چٹائی ہے اس کی لیڈرشپ میں پاکستان کی ایئر فورس نے. جی دیکھیں, آپ نے یہ انہوں نے پہلگام کا واقعہ, اس سے پہلے پلوامہ کا ایک واقعہ کیا تھا. یہ نریندر مودی یہ ایک شخصیت نہیں ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے, یہ ایک ذہنیت کا نام ہے. یہ انتہا پسند ہے, فاشسٹ ہے. اس کا پروفائل جا کے دیکھیں, یہ بدماش ہیں وہاں کے. یہ 5-7 لوگ جو ہیں یہ قاتل ہیں. یہ شخص جو ہے 2200 مسلمانوں کا قاتل ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ مغربی میڈیا کہتا ہے کہ یہ بچر آف گجرات ہے, اور مغربی میڈیا اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں یہ بلیک لسٹ تھا. یہ نہ امریکہ جا سکتا تھا, نہ یہ کینیڈا جا سکتا تھا, نہ یہ برطانیہ جا سکتا تھا. اس لیے کہ یہ اس پہ پابندی تب ختم ہوئی جب یہ پرائم منسٹر بنا ہے. تو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کوئی ترنے والا ہے, یہ لوہے کا چنا ہے, یہ چبایا نہیں جائے گا. اور آپ نے کہا کہ جنگ ختم ہوگی, جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ شروع ہوئی ہے. وہ شخص چین سے نہیں بیٹھے گا. اس کو جو زخم لگائے ہیں منتمل نہیں ہو پائیں گے. اس لیے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ تو چند روز پہلے آپ ان کے بیانات دیکھیں کہ وہ کہتا تھا میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اپنے موسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. چین پاکستان کا موسن ہے, ترکی پاکستان کا موسن ہے, آذربائیجان. ہم تو عالم اسلام کی طرف دیکھتے رہے, عالم اسلام تو ہماری مدد کو نہیں آیا, لیکن چین آپ کے ساتھ کھڑا رہا. اور چین آپ کو نظر نہیں آتا, مجھے نظر آیا کہ فضاؤں اور ہواؤں میں اگر ہماری فضائیہ کا راج تھا تو سائے کی طرح چین بھی موجود تھا, اور اس سے اوپر بھی ایک ذات تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یہ ملک جو ہے یہ قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے. لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی تو پاکستان کی مملکت وجود میں آئی تھی. اور اس ملک کے ساتھ جس نے بے وفائی کی ہے نا, جس نے غداری کی ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر ہاتھ رکھا ہے, پاکستانی فوج نے قوم کو سرخرو کیا ہے. تو پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے, نیت صاف رکھنی چاہیے, خدمت عوام کرنی چاہیے. تو پھر پاکستان کے اندر اس لیڈرشپ کو بھی پذیرائی ملے گی. آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ایک پاکستانیت کا جذبہ پیدا کریں. آپ نوجوانوں پہ ایک دفعہ اعتماد کر کے دیکھیں آپ کا ووٹ بینک ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے, لیکن یہ جس ملک کے اندر نوجوان انہیں ایجوکیشن مل رہی ہوگی, ان کی صحیح تربیت آپ کر رہے ہوں گے. دنیا کے جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں. اس ملک کے اندر سب سے کم بجٹ ایجوکیشن کے لیے رکھا جاتا ہے. ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانا پڑے گا اور نئی نسل پہ اعتماد کرنا پڑے گا. وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب حضرت اقبال نے دیکھا تھا اور جسے پائے تکمیل پہ قائد اعظم نے پہنچا. سر, انڈین میڈیا کی بات کر لیتے ہیں. دھرو راٹھی اور گوسوامی یہ بھارت کے یوٹیوبرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے خود ہی انٹرنیشنلی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ بھارت فیک نیوز کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرتا ہے. تو اس کی آواز تو بھارت کے اندر سے بھی آ رہی ہے. ان کے اداکاروں نے بھی جو کہہ دیا کہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلانا بند کریں. اس پہ آپ کیا دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیت کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ہار کو کوئی اون نہیں کرتا. یہ سب لوگ جب پاکستان پہ جارحیت مسلط کرنی تھی تو اس وار سے پہلے ایک میڈیا وار شروع کی گئی تھی جو جھوٹ پہ مبنی تھی, 100% جھوٹ پہ. وہ تو کہتے تھے کہ لاہور کی بندرگاہ بھی ہم نے اڑا دی ہے, وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کی آرمی چیف کو بھی ہم نے سیک کر دیا. سب جھوٹ چل رہا تھا.
اور میں بتاؤں کہ جیسے میں کہتا ہوں نا 22 اپریل کے بعد کا پاکستان، تو 22 اپریل کے بعد کا میڈیا بھی بڑا ذمہ دار رہا ہے پاکستان کا. پاکستان کے میڈیا نے اپنا رخ پاکستان کی طرف رکھا ہے، پاکستان کے مفادات کو دیکھا ہے، اور دنیا بھر کے اندر اگر آپ کو پذیرائی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے جب الزام تراشی ہو رہی تھی انڈیا کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا آپ اس کی تحقیقات کروائیں، ہم اس میں تعاون کریں گے. یہ بات دنیا کو اپیل ہوئی کہ یہ ملک جس پہ الزام لگ رہا ہے تو یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں، اور وہ 2 الفاظ پہ کبھی نہیں آیا کہ ذرا چیک کریں وہ تحقیقات کا نام کیوں نہیں سنتے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ الزام اس پہ لگاتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. یہ اگر دہشت گردی کا آپ نے سانپ کو کچلنا ہے تو اس پہلگام واقعے کی تحقیقات کرانی پڑے گی. اور دوسری بات، پاکستان ایک چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن پاکستان جس پہ انہیں ناز ہے نا، ہم اس میں ان سے پیچھے نہیں ہیں. انہیں بہت سمجھ ہے اس بات کی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہ ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ کھڑے ہیں. چین جیسا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دنیا نے پاکستان کی فضائیہ کو آسمان کی ملکہ قرار دیا ہے. تو اب مقابلہ ہوگا معاشی صورتحال پہ. معاشی حوالے سے کیا ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ پائیں گے، یہ چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج آج کی لیڈرشپ کے لیے ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی سیاست آپ دیکھیں وہ اتنی زیادہ سیاسی نہیں ہے، وہ اپوزیشن پہ برستے نظر نہیں آتے، وہ معیشت کی بات کرتے ہیں. اور ان کا والد بھی ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہ شخص کاریگر ہے، کہ یہ بندہ ڈیلیور کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے لے جانے کے حوالے سے تو بڑے سنجیدہ ہیں. اور اگر آج پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ صرف پاکستان کے حوالے سے ایک لاہے عمل پہ دستخط کر لیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، تو پاکستانی لوگوں کے اندر ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا، ان کی عزت بھی بحال ہوگی. ایگزیکٹلی انڈیا جو ہے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. جہاں پہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے بیانات کی بات کی، وہاں پر ایک کوشچن جو ہے وہ نون لیگ والے بھی جاننا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی جاننا چاہتے ہیں، اور عام عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ جنگ ہوئی لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں یہ بات کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ فرینڈ شپ مودی کے ساتھ رہی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں دوستی پہلے ہونی چاہیے یا پھر پاکستان؟ دیکھیں، اگر تو نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف بیان نہیں دیا تو ان کو بیان ضرور دینا چاہیے تھا. جس طرح ان کے بھائی صاحب نے پسرور کے بارڈر پہ نریندر مودی صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو تمہارا منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن آپ کسی کے ایک عمل کو اس کی شخصیت پہ حاوی نہیں کر سکتے. آپ نے چونکہ نہیں دیکھا، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو یہی شخص تھا جس کا نام محمد نواز شریف ہے. میں بہت پرسنلی جانتا ہوں. آپ نے نہیں، کرنٹ سے آپ تاریخ سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو کس شخص کی بنیاد پہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پریشر تھا اس پہ. میں اس وقت نوائی وقت کا چیف رپورٹر تھا، میرا ان سے ایک مسلسل رابطہ تھا. اور یہ میں صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا کہ کلنٹن صاحب نے فون کر رہے تھے، پاکستان کے اندر فیصلہ ساز بھی یہ نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے $5 ارب لے لیں. اور یہ بھی پتہ تھا نواز شریف صاحب کو کہ اگر میں نے دھماکے نہ کیے تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر کر دیا تو میری حکومت جائے گی. دھماکے ہوئے، انہوں نے کیے، اور بھگتا بھی انہوں نے کہ ان کی حکومت چلی گئی. تو لہٰذا وہ کریڈٹ ان سے چھینا نہیں جا سکتا. اور چھینا نہیں جا سکتا، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے جو ہے وہ آنے والی جنریشن بھی پڑھے گی کتابوں میں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ خاموش کیوں تھے، ریزن کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں، خاموشی کی وجہ اگر تو آج پاکستان کے اندر ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے اور چیف منسٹر ان کی بیٹی ہے. خاموشی ان کی کس طرح کی خاموشی کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا پارٹی کے اندر ایک بڑا رول ہے. اور یہ میں وہ جرنلسٹ ہوں جو 8 فروری کے الیکشن سے 6 ماہ پہلے سے اپنے چینل پہ اور اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ پاکستان کا نیا صدر آصف علی زرداری ہوگا اور پرائم منسٹر شہباز شریف ہوگا. مجھے نواز شریف صاحب نے جب پاکستان واپس آئے، جس دن واپس آئے وہ 21 اکتوبر کو آئے تھے، اور میں اس دن بھی جب وہ مینار پاکستان پہ جلسے پہ خطاب کر رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، ان کا پاکستان کی سیاست میں بڑا رول ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور یہ کب تک اکٹھے چلیں گے؟ دیکھیں، یہ اس وقت تک اکٹھے چلیں گے
جب تک اس ریاست کی ضرورت ہے. یہ وہ پارٹیز تھیں جن میں تناؤ اور ٹکراؤ پی ٹی آئی سے زیادہ تھا. یہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان صاحب کے پیچھے بڑی قوتیں موجود تھیں تو سیاسی قوتیں آپس میں مل گئیں. آج جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پکڑی گئی تھی, انہوں نے سب سے پہلا رجوع اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پکارا تھا, انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو پکارا تھا. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آئی تھی, جے یو آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ورتھ بنائی جس میں سے ان کے لیے راستہ نکلا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, مائی لاسٹ کوشچن کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آنے والے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. دیکھیں اس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ میں تو 3 ماہ تک کیا فورسی کرتا ہوں, اور وہ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ تخت نہیں ملتے منگیاں, کہ خواہشات پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. مطلب شہباز شریف صاحب کو تو وہ فیملی الیکشن لڑوانے کے لیے تیار نہیں تھی, تو وہ پاکستان کے دوسری دفعہ پرائم منسٹر ہو گئے ہیں. تو بات یہ کہ بہت ساری چیزوں کا انحصار جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنے, لیکن جب میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے لیے پنجاب میں پذیرائی ہونی ضروری ہے. اور سر بلوچستان اور کے پی کے کی گورنمنٹ کے حوالے سے بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. بلوچستان کے اندر اگر دہشت گردی ہے, تخریب کاری ہے, تو وہ کھلا آپ کا دشمن ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر بلوچستان کے اندر امن ہو گیا تو پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. وہاں پر سی پیک ہے, وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے, وہاں پر اربوں خربوں ڈالرز کی معدنیات ہیں جس پہ دشمن کی نرز ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند ہفتے بلوچستان میں امن کے حوالے سے اہم ہوں گے. پختونخوا جو وہاں پر پختونخوا کا صوبہ ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور ایک پولیٹیکل شخصیت ہے, انہیں چاہیے کہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل کو ترجیح دیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ سیاست ضرور کریں, لیکن آپ کی سیاست جو ہے برائے عوام ہونی چاہیے. کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور بہت اچھا کمپٹیشن ہونا چاہیے. سر جاتے جاتے کوئی میسج میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پاکستان کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی نئی نسل پر اعتماد کر کے دیکھے. نئی نسل کبھی انہیں مایوس نہیں کرے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور میں کہتی ہوں کہ سر نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہر سوال کو ہینڈل کر کے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. اور اینڈ پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی, پاکستان زندہ باد.